बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चंद सजाद, आप देख रहे हैं चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क। हमारे आज के मेहमान घोरी टाउन की एक बहुत ही अहम शख्सियत है। घोरी टाउन के हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे। घोरी टाउन में ये सुप्रीम कोस्टल डीलर्स एसोसिएशन के सरपरस्ते आला भी हैं और घोरी टाउन डीलर्स एसोसिएशन फाउंडर ग्रुप के ये सरबराह भी हैं और अहम रियल एस्टेट घोरी टाउन के ऑनर मोहतरम जनाब शबीर अहमद अब्बासी साहब आज के हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी चंद साहब, आपने हमें टाइम दे के हमें मदद किया है और इंशाल्लाह आपने जिस हवाले से हमें बुलाया है, हमारी कोशिश होगी कि आपको हक़ाइक़ बयान करूँ। आज हम घोरी टाउन के बारे में बहुत ही हम गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। जो घोरी टाउन में घोरी टाउन की जो लोकेशन है, इतनी ज़बरदस्त लोकेशन है कि इस पूरे इस्लामाबाद में सबसे बेहतरीन लोकेशन पे घोरी टाउन इस्लामाबाद वाक़ है। और इसकी जो लोकेशन है बैरिया, गुलबर्ग और DHE की भी लोकेशन नहीं है और इसमें बेतहाशा मसाइल हैं और मसाइल के बारे में हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। बिलखसूस पानी, बिजली, गैस, सफाई सुथराई और जो घोरी टाउन के मैनेजमेंट की जो सूरत हाल है, जो मुतासरीन के मसाइल हैं, उनके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के निशान को भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई मालूमाती वीडियो अपलोड करें तो उसका फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए। तो चलते हैं हम शबीर अहमद अब्बासी साहब से बातचीत करने के लिए। शबीर अब्बासी साहब, आप ये बताएं, जो घोरी टाउन है इसकी बुनियाद कब रखी गई थी और इसके इब्तिदाई इसकी क्या सूरत हाल थी? चांद साहब, घोरी की बुनियाद जो रखी गई थी 1998 में रखी गई थी, जो फेस 1 बना था और चौधरी राजा अली अकबर और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। और उन्होंने जो फेस 1 स्टार्ट किया था, ये तकरीबन 25 कनाल 30 कनाल जगह लेके तो स्टार्ट किया था। उस टाइम इन्होंने, क्योंकि रहमान साहब एक जॉब का लेस थे और राजा अली अकबर साहब क्योंकि वो बिज़नेस माइंड रखते थे, उन्होंने काम शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो फेस 1 से स्टार्ट हुए हैं। फेस 2 बनाया, फेस 3 बनाया, फिर फेस 4 बनाया, फिर 4A बनाया, 4B बनाया, 4C1 बनाया, 4C2 बनाया, प्रॉपर 5 बनाया, 5A बनाया, 5B बनाया और फेस 7 बनाया। उसके बाद फेस 7 में थोड़े से मुश्किलात आए हैं, मामलात आए इनकी तरफ से और मेरे ख़्याल में जब तक 4C तक इनके मामलात इन्होंने डेवलपमेंट की है, लोगों का इतना एतमाद था इन पे कि ये रात को ब्रोशर निकालते थे, एक चीज़ निकालते थे कि ये हमने प्लाटिंग करनी है, तो सुबह लाइन लग जाती थी और एक पर्ची पे ये करोड़ों के पैसे जो हैं वो लोग इनको देते थे और ये लोग प्लाट लेते थे। और ये जो डिलीवर करते थे, ये होता है सोसाइटियों में कि डिलीवर होता है 5 साल 10 साल, ऐसा नहीं होता था। ये डिलीवर महीनों में करते थे और लोगों को सहूलतें भी देते थे। इसका मतलब है जो घोरी टाउन की इस बार इस्लामाबाद में बुनियाद रखी गई तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि रातों रात इसके प्लाट सारे सेल हो जाते थे। उसके डेवलपमेंट की रफ्तार थी वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी। तो जो राजा अली अकबर साहब का जो इसमें रोल है उस वक्त वो कैसा था और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का, उसके बाद हम इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है उस तरफ आएंगे। राजा अली अकबर साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, एक नाइस आदमी थे, बहुत अच्छे लोग थे, इंसानी हमदर्दी भी रखते थे और दीनी लिहाज से भी बहुत अच्छे थे। और उनके जो पार्टनर थे चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, क्योंकि हमेशा जो पार्टनरशिप इनकी जो पार्टनरशिप 20 साल 19 साल चली है, बड़े अच्छे तरीके से चली है। हमेशा जब कोई गाड़ी चलती है तो 2 पहिए होते हैं तो गाड़ी तब भी चलती है, जब एक पहिया यूज़ होता है तो बहुत मुश्किल काम है। और मेरे ख़्याल में दोनों पार्टनर ने, मैं ये नहीं कहता कि किसी, दोनों ने बहुत अच्छा डिलीवर किया और 2015 तक मैं कहता हूँ घोरी टाउन में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, जिन लोगों ने पैसे लगाए, क्योंकि घोरी टाउन मेन उसकी वजह ये थी कि हाईवे के बिल्कुल नज़दीक था, इजी अप्रोच थी, इस्लामाबाद से नज़दीक था और एक मुनासिब पैसों में एक टाउन बना था। क्योंकि फेस 1 जो स्टार्ट हुआ था वो तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये मरला स्टार्ट हुआ था।
فیز 2 جو ہے وہ بھی تقریباً 40-50 ہزار روپے مرلہ. اور میں یہ 2010 کی بات کر رہا ہوں کہ جب فیز 4A بنایا تو یہاں پہ 95 ہزار روپے مرلہ سٹارٹ ہوا ہے اور کمرشل 3 لاکھ روپے مرلہ سٹارٹ ہوا ہے. اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آج ریٹ اگر چیک کریں 4A کا تو 14-15 لاکھ روپے مرلہ ریٹ جا رہا ہے. VIP جو بنا ہے 2012 میں 2,40,50 ہزار سے سٹارٹ ہوا, وہاں پہ 20 لاکھ روپے ریٹ ہے. کمرشل 3 لاکھ روپیہ مرلہ سٹارٹ تھا, آج وہ 60 سے 70 لاکھ روپے مرلہ ریٹ ہے. اور میرے خیال میں لوگوں نے بڑا بینیفٹ اٹھایا ہے. اور 2015 کے بعد کیونکہ راجہ علی اکبر صاحب کے بیٹے بھی اس میں شامل تھے اور چودھری عثمان صاحب جو ان کے ملازم بھی تھے, سرویر تھے, ان کو جب یہ اکبر انکلیو دیا گیا تھا, مجھے یاد ہے ابھی تک کہ انہوں نے یہ جب اکبر انکلیو لیا تو بہت اچھا ڈیلیور کیا اکبر انکلیو انہوں نے, چودھری عثمان صاحب نے. لیکن جب 2015 میں انہوں نے یہ ڈیلیور کر کے تو راجہ علی اکبر اور چودھری عبد الرحمن کے درمیان تھوڑا سا پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد ڈبلنگ پلاٹ بیچنا شروع کیے انہوں نے کیونکہ بیریہ والا طرز شامل کر دیا, کیونکہ بیریہ میں بھی ایسے ہوتا ہے, ہر سوسائٹی میں جس میں بھی آپ چلے جائیں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر 5,000 پلاٹ کی جگہ ہے تو وہ 8,000 10,000 بھیج دیتے ہیں لوگوں کو, بعد میں ان کو ایڈجسٹمنٹ کر لیتے. یہاں بھی ایسا ہوا ہے, لیکن آج 2023 ہو گیا ہے, میرے خیال میں یہاں کے جو متاثرین ہیں ان کے معاملات حل نہیں ہوئے ہیں, جو تقریباً 2,500-3,000 ہزار متاثرین ہیں, جس میں راجہ علی اکبر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ تو 2019-20 میں فوت ہو گئے تھے. اور اس کے بعد چودھری عبد الرحمن صاحب, چودھری عثمان صاحب, راجہ جنگیر صاحب اینڈ ان کے برادرز, کیونکہ وراثت لازمی بات ہے, راجہ علی اکبر صاحب کی وراثت جو ہے وہ ان کو بیٹوں کو ہی جاتی ہے, انہوں نے معاملات حل کرنے ہوتے ہیں, انہوں نے معاملات حل نہیں کیے. آج بھی متاثرین جو فیس غوری ٹاؤن کے ہیں وہ در بدر جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں ان کو, چودھری عبد الرحمن صاحب کو اور راجہ جنگیر اینڈ برادرز کو, کہ جلد از جلد جو متاثرین ہیں ان کے معاملات کو حل کریں. جی بالکل, ہم جو غوری ٹاؤن کے متاثرین ہیں اس طرف ہم ابھی بات چیت کریں گے, اور جو موجودہ صورتحال ہے غوری ٹاؤن کے اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ابھی ہم غوری ٹاؤن کی جو سابقہ صورتحال ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے. غوری ٹاؤن اتنی زبردست لوکیشن ہے, اتنا کچھ انہوں نے کروایا, جیسے کہ آپ شبیر احمد عویس صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ راتوں رات پلاٹ سیل ہو جاتے تھے, ڈیولپمنٹ کی رفتار بہت اچھی تھی. تو اسی وجہ سے میں غوری ٹاؤن کو نا سونے کی چڑیا کہتا ہوں. یہ جو غوری ٹاؤن ہے اس میں تو سنا ہے کہ شروع میں جو ہے پانی, بجلی, گیس ساری کی ساری سہولیات دستیاب تھیں, اور بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید غوری ٹاؤن میں گیس نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ان کو بتائیں گے جب غوری ٹاؤن ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے شروع ہوا 2015 تک, اسے پانی, بجلی, گیس کی کیا صورتحال تھی؟ جی اس طرح ہے کہ 98 میں انہوں نے جو بروشر نکالے تھے اس میں پانی, بجلی اور گیس تینوں چیزیں دینے کا کہا تھا. اس ٹائم ڈیولپمنٹ میں نہیں تھے, اور 2010 بلکہ 2015 تک آپ کی گیس بھی لگتی تھی, بجلی بھی لگتی تھی, اور پانی کے ہر سیکٹر میں 2-3 ٹیوب ویل ہوتے تھے. اصل میں پانی کی تو ویسے بھی شارٹیج ہو گئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے, یہ پورے پاکستان میں, یہ نہیں ہے غوری ٹاؤن میں, یہ ہر جگہ پہ. اور ویسے بھی ایز اے مسلمان ہمیں پانی کا استعمال بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے, جو کہ ہم لوگ ویسے بھی جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے وافر مقدار میں ملتی ہے تو ہم اس کا استعمال جب کرتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا, جب چیز نہیں ہوتی تو لازمی بات ہے اس کا احساس ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں VIP غوری ٹاؤن فیز 1, فیز 2, فیز 3, پراپر 5, 4A, 5A, 5B اور 4B, اس میں بجلی, گیس اور پانی تینوں چیزیں موجود ہیں. اور 2015 میں کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے, میں کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایک ورکر ہوں, اور اس ٹائم اس پہ پابندی لگی تھی گیس پہ, اور یہ ہوئی تھی اپنے عمران خان نے ایک اپلیکیشن دی تھی سپریم کورٹ میں, جس کی وجہ سے یہ پابندی لگی تھی. تقریباً 126 سوسائٹیوں میں یہ پابندی لگی تھی. آپ نے جو نام لیا ہے وہ ایسا نام لے لیا ہے کہ جو پاکستان کی سیاست میں جس نے ایک ہلچل سی مچائی ہوئی ہے, اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جتنی بھی سیاستدان ہیں
اور سیاست ہے اس کا محور ہے عمران خان، ٹھیک ہے، اور سوشل میڈیا بھی عمران خان کو دیکھا اور سنا لوگ پسند کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بڑی حیران کن بات ہمیں کہہ دیا ہے کہ گوری ٹون میں جو سوئی گیس پہ پابندی لگی وہ عمران خان کی وجہ سے لگی تھی، اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ جی نہیں، یہ اس طرح ہوا تھا کہ انہوں نے ایک سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دی تھی بنگالہ کے حوالے سے، اور جو سوسائٹیاں بھی، جتنی بھی سوسائٹیاں تھیں، 126 سوسائٹیاں تھیں جنہوں نے سی ڈی ایس NOC نہیں لی ہوئی تھی یا LOP نہیں جمع تھی، ان سب پہ پابندی لگی تھی، اور یہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے پابندی لگی تھی۔ پابندی تو سب پہ لگی تھی، گوری ٹاؤن پہ پابندی لگ گئی، لیکن بنی گالا کا تو انہوں نے اپنا فارم ہاؤس ہے وہ تو ریگولرائز کرا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ آپ نے سیاست کو بھی تھوڑا سا ٹچ دے دیا ہے، یا یہ ایسی سیاسی بات ہے عمران خان کے والے سے یا سوئی گیس پہ پابندی لگنے کے والے سے، یا ان کا جو فارم ہاؤس ہے 300 کنال پہ بنی گالا پہ، چونکہ اس کا تعلق گوری ٹاؤن کے ساتھ بھی ہے، جس وقت اس پہ پابندی ختم انہوں نے ریگولر کرایا تھا تو یہاں پہ گوری ٹاؤن میں سب لوگوں کا یہی خیال تھا، ڈیلرز کا، رشیوں کا، سب کا، کہ اب ہو سکتا ہے گوری ٹاؤن کو بھی ریگولر کر دیا، لیکن ہوا نہیں تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی چاند صاحب، یہاں جو پاکستان کے غریب کے لیے ایک علیحدہ قانون ہے اور امیر کے لیے ایک علیحدہ قانون ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہاں جب ہماری عدالتیں لگتی ہیں بڑوں کے لیے، رات کو 12 بجے بھی لگ جاتی ہے، اور غریب جو ہے وہ عدالت میں جاتا ہے کیس لے کے، اور جینون کیس لے کے، اور اس کو 20 25 سال جو ہے نا اس کو انصاف نہیں ملتا۔ اور کیونکہ عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو ان کو لازمی ہوتا ہے، ان کا جو بنی گالا ہے اس کو ریگولائز کیا گیا ہے۔ ہم لوگ بھی بڑے خوش تھے کہ شاید اسی قانون کے تحت ہمارا بھی جو گوری ٹاؤن ہے وہ بھی ریگولائز ہو جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ گوری ٹاؤن کیونکہ غریب عوام یہاں رہتی ہے، مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، اور یہاں پہ ابھی تک بجائے ریگولائز ہونے کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری رجسٹریاں بھی بند ہیں، میں اس کے حوالے سے جب آپ پوچھیں گے تو میں ضرور کروں گا۔ اور یہ بجلی جو چودھری عمران خان کی حکومت میں بند ہوئی تھی اگست 2018 میں، تو 2 سال بعد 2021 میں یہ دوبارہ عمران خان کی یہ حکومت میں کھلی ہے۔ جی 2022 میں کھلی ہے، جی مارچ 2022 میں کھلی ہے۔ چلو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بند کیا تو کم سے کم انہوں نے واپس بجلی کھول بھی دی ہے۔ اس کا مطلب کوئی انہوں نے اضافی کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ کے خیال سے، بس بجلی پہلے انہوں نے بین لگایا میٹر پہ، بعد میں بین ہٹا دیا، یہ بھی اچھا ہوا کہ ان کی حکومت ختم ہوتے وقت آخری مہینہ تھا مارچ کا، تو انہوں نے بین ختم کیا، اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، نہیں تو آج بھی بجلی کے میٹرز پر پابندی لگی ہوتی ہے گوری ٹاؤن میں۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا کہ بجلی کے میٹر پہ بین انہوں نے لگایا پھر ختم بھی کر دیا۔ اچھا بات شروع ہو گئی ہے عمران خان کی، اور اس کا تعلق گوری ٹاؤن کے ساتھ بھی ہے، تو ابھی تو عمران خان کی حکومت نہیں ہے، ابھی تو نون لیگ کی حکومت ہے۔ آپ نے جو خود ہی چونکہ میں نے آپ کا تعارف جو ہے نا، ان کا تعارف شبیر احمد بھائی صاحب بہت گوری ٹاؤن کی عام شخصیت ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے ان کی، چونکہ یہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ نون لیگ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے عمران خان کی ایک ذکر چھیڑ دیا تو پھر ہمیں بھی پھر مزید ان سے تھوڑے سے گوری ٹاؤن کے والے جو سیاسی سوالات ہیں وہ میں ان سے کروں گا کہ آج تو عمران خان کی حکومت نہیں ہے، عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، تو اب یہ PDM کی حکومت چاہ رہی ہے سر نون لیگ کی، تو یہ آج اب آ کر اس پہ نا گوری ٹاؤن پہ رجسٹریوں پہ پابندی لگا دی گیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو عمران خان نہیں ہے، آپ تو نون لیگ ہیں۔ جی جی بالکل، مسلم لیگ نون یہ مخلوق حکومت ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ پیپل پارٹی بھی شامل ہے، MQM بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون کے بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً مخلوط حکومت اس کو کہہ سکتے ہیں، تو عمران خان کی واقعی حکومت نہیں ہے۔ یہ جو پابندی لگی ہے اس کے حوالے سے جب میں اور میرے ساتھی سپریم کونسل کے بابر ستی صاحب، راجہ یاسر صاحب، فیصلہ بھائی صاحب، واضح بھائی صاحب، صدر عبدالشکور صاحب، جب یہ پابندی لگی ہے تو ہم گئے ہیں مرزا جوید بھائی صاحب کے پاس۔ انہوں نے ہمارے جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں نور عالم صاحب، ان کے پاس بھیجے، تو جب نور عالم صاحب کے پاس ہماری جو سیٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ یار ہم نے تو یہ عوام پہ پابندی نہیں لگائی تھی، یہ تو پابندی جو لگی تھی یہ ڈیولپر پہ لگی تھی، اور ڈیولپر پہ اس لیے لگی تھی کہ انہوں نے جو CVT ٹیکس جو ہوتا ہے یہ نہیں جمع کروایا تھا، اس کی وجہ سے پابندی لگی تھی۔ تو نور عالم صاحب نے جب جو میٹنگ تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ گوری ٹاؤن کو ریگولائز کیا جائے۔ وہاں پہ کیونکہ CD کے ملازم بیٹھے ہوتے ہیں، DC بھی بیٹھا ہوتا ہے، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارے ملکان ہیں
جن ملکانوں نے رجسٹریوں کے پیسے لیے تھے، اور یہ ان کی اور سی ڈی کی ملی بھگت سے جو وہاں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں سی ڈی والوں نے غوری کے حوالے سے جو غلط بیان بازی کی ہے، اس کی وجہ سے یہ ملک نور عالم صاحب نے اس پہ پابندی لگائی ہے، اور یہ پابندی واقعی ایک مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوئی ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں۔ اور میں اس حوالے سے مرزا جاوید بھائی صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے پاس بھی 2-3 بار گئے ہیں، باقی ہمارا ایک لائف پروگرام چل رہا تھا طارق صاحب کے پاس، تو میں نے ان کو واضح یہ پیغام دیا تھا کہ ہمارے پاس 15 دن کا ٹائم ہے، اگر 15 دن کے اندر آپ رجسٹری کے حوالے سے رجسٹری ہماری کھلوا سکتے ہیں تو اتنا بڑا پرابلم بھی نہیں ہے۔ ہمارے ذاتی پراپرٹی یا عوام کی ذاتی پراپرٹی، یہ تو ویسے میرے خیال میں عمدہ قانون ہے یہاں پاکستان میں، اس کو کہتے ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ذاتی زمین اور ذاتی پراپرٹی آپ کے نام ہے تو اس پہ پابندی لگائی ہے۔ تو میں تو بڑا انہوں نے امید دلوائی تھی کہ 15 اور 20 دن کے اندر اندر ہم رجسٹری کھول دیں گے، تو آج میرے خیال میں اس کو بھی 20 دن 25 دن پورے ہونے والے ہیں۔ باقی میری 2-4 دن پہلے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ایک ہفتے کے اندر رجسٹری کھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر طارق فضل صاحب نے جو بات کی ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ غوری ٹاؤن پر جو رجسٹریشن پابندی ہے وہ فوراً ختم ہو، لیکن شبیر بھائی صاحب پچھلے دنوں ہمارے اسی چینل پہ بابر ستی صاحب آئے تو انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں ملنے جلنے کے لیے ان سے سیاسی لیڈروں سے منسٹروں سے تو وہ کہتے ہیں جی کام آپ کا ہو جائے گا، لیکن کام کرتے نہیں ہیں، اور انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور نور عالم خان اور رانا ثناء اللہ کے بارے میں نا۔ تو دوسرا یہ کہ ڈیلرز جو ہیں یہاں پہ غوری ٹاؤن کے، وہ اکثر یہ کہتے ہیں جب آپ کی پوسٹ دیکھتے ہیں آپ فلاں سے مل رہے ہیں فلاں سیاسی لیڈر سے مل رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی آپ کی تصویریں تو بڑی دیکھتے ہیں لیکن اس میں آؤٹ پٹ آپ کا نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ جو ڈیلر کے جو اس بارے میں تھوڑے سے تفصیلات اس لیے بھی ہیں کہ جو رجسٹریوں پہ پابندی لگی ہے اس سے ان کے کچن کا ہی مسئلہ پیدا ہو گیا، ان کا چولہے بھی بجنا شروع ہو گیا کیونکہ ان کا کاروبار غوری ٹاؤن کے اندر تقریباً ٹھپ ہو کے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی چند صاحب، یہ صرف ڈیلروں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ریشو کا بھی مسئلہ ہے۔ یا ایسے لوگ بھی کئی مجبور ہو جاتے ہیں جنہوں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا مکان یا پلاٹ سیل کرنا ہو، تو جب اس کی رجسٹری نہیں ہوتی تو لازم بات ہے کہ اس کی سودا جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ اس والے سے جو اپنا ڈاکٹر ستی صاحب نے لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان عوام کے جو ہمارے نمائندے ہیں ڈاکٹر طارق فضل صاحب، میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ تو لڑائی جو ہے وہ عوام کے لیے لڑائی نہیں، میں تو یہ ہر اسٹیج پہ کہتا ہوں، اور یہ اس لیے کہتا ہوں کہ جب عوام کا جب آپ کام نہیں کریں گے تو اور لازمی بات ہے عوام مایوسی ہوگی۔ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ میں مسلم لیگ نون کا ایک اپنا سا ورکر ہوں، اور جو ڈیلرز بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ جو فوٹو دکھا رہے ہیں نور عالم صاحب، کیونکہ بیسکلی وہ نون سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے وہ تو نون کا تعلق بھی ہمارے ایم این اے رہ بھی چکے ہیں اور کیٹ کے وزیر بھی رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کام نہیں تھا۔ یہ اگر کام ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب دلچسپی لیتے تو یہ میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں یہ زیادہ سے ایک دن کا کام، لیکن انہوں نے نہیں کیا، مایوس کیا۔ ابھی بھی اگر انہوں نے ایسا ہی مت رکھا تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پریس کا کانفرنس کریں گے، ان کے خلاف ہم پریس کلب جائیں گے انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے آگے میں سب سے پہلے لیں گے۔ جی بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری شبیر احمد بھائی صاحب کے ساتھ۔ آپ جو میں اس سے سوال کرنے لگا ہوں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، یقیناً آپ اس سوال کو بہت ہی دلچسپی اور غور سے سنیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے۔ شبیر احمد بھائی صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو رجسٹری کا جو بین ہے یہ اتنا بڑا نہ مسئلہ نہیں، یہ انتظامی ایک مسئلہ ہے، ایک آرڈر سے اس پہ بین ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن نون لیگ کی جو حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس پر سے پابندی ختم نہیں کر رہی ہے۔ کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے تھے 31 دسمبر 2022 کو، وہ ملتوی ہو گئے ہیں، اب وہ الیکشن کب ہوں گے
किसी को कुछ पता नहीं है। तो शायद हुकूमत की ये कोशिश है कि जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हो, ये इलेक्शन के करीब जाकर के पाबंदी खत्म करने का इरादा हो, या इस तरह की सूरत तो नहीं है। दूसरा ये भी मैं एक इजाफी सवाल इसमें ऐड कर देता हूँ और अपने नाज़रीन को बता देता हूँ कि गोरी टाउन को 4 यूनियन कौंसिल में तकसीम कर दिया गया है। अब जब इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन होंगे तो गोरी टाउन इस्लामाबाद से 4 यूनियन कौंसिल के चेयरमैन आएंगे। तो शायद हुकूमत की नजर उन 4 चेयरमैन पे है कि 4 चेयरमैन हमारे आए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं शबीर अहमद भाई साहब? देखिए चल में मैंने आपको ये बताया कि अभी 3-4 दिन पहले मेरी बात हुई है सीनियर कैडर के साथ, उसने 1 हफ्ते का फिर टाइम मांगा है। अगर इलेक्शन के हवाले से होता तो इलेक्शन पर भी तो मेरे ख्याल में दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं है कि हमारे बल्दियात के इलेक्शन होंगे। और ये जो आपने बात की है कि हमारी, ये हमें बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, गोरी टाउन के लिए, कि जो हमारी यूनियन कौंसिल बन गई है, हम एक यूनियन कौंसिल के अंदर आ जाएंगे और ज़िली इंतजामिया के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो मलकान है वो गोरी के हवाले से इतनी दिलचस्पी नहीं लेते। शायद हमारे जो यहाँ के नून से, चाहे वो PTI से है, चाहे वो पीपल पार्टी से, जो हमारे नुमाइंदे मुंतखब होकर आएंगे तो लोग गोरी के लिए बेहतरी लायक होंगे। अच्छा शबीर अहमद भाई साहब, इसकी ये वजह तो नहीं है कि जो मैनेजमेंट है हमारी वो भी उसके बारे में यही एक तासुर है कि वो नहीं चाहती है कि रजिस्ट्री पे बैन हो, उसके मफादात में है कि रजिस्ट्री पे पाबंदी लगी रहे ताकि ज़मीन की जो कीमतें हैं गोरी टाउन प्लाटों की वो कम रहें, ताकि उनके लिए मुतासरीन को जो मसले मसाइल हैं उनको हल ना करना पड़े। आज अगर कोई किसी प्लाट का मसला है तो उनको 15-20 लाख रुपया एक मुतासरीन को देना पड़ेगा। जिस वक्त ये रजिस्ट्री पे बैन खत्म हो गया, उसकी प्रॉपर्टी कीमतें मजीद ऊपर जाएंगी तो फिर उस वक्त उनको 30 लाख 40 लाख रुपए पर प्लाट पे देना पड़ेंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी चंद साहब, ये बड़ा अहम सवाल है आपका, और ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने पहले भी बात की है कि हमारे जो ओनर हैं गोरी टाउन के, उन्होंने 5-6 करोड़ या 7 करोड़ का रजिस्ट्री की मांग में लिया है, और उनकी मिली पेपर और सिटी की मिली पेपर की वजह से ये रजिस्ट्री की पाबंदी लगी है। और आज अगर देखा जाए तो क्योंकि ओनर के बाद उन्होंने 2013 में फेज 7 सेल किया था और 2017 में फेज 8 सेल किया था, जबकि उनका जो टाइम था फेज 7 का वो 16 माह का था कि 16 माह में हम आपको डेवलपमेंट करके आपके पास आपको रजिस्टर करके आपके हवाले कर देंगे। आज 2023 हो गया, तकरीबन 10 साल हो गए, 11 साल, तो वो अभी तक भी फेज 7 आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ। और फेज 8 जो 2017 में चौधरी उस्मान साहब ने सेल किया था, उन्होंने भी एक प्लाट को 3 बार सेल किया। लाजमी बात है अगर रजिस्ट्री होना शुरू होगी तो जेनुअन लोगों की तो रजिस्ट्री हो जाएगी, तो जो मुतासर लोग होंगे फेज 8 में जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। और ये जो आपने बात की, मैं इस पर 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो रजिस्ट्री पे पाबंदी है ये गोपी मलकान की मुझे बहुत से। ये शबीर अहमद भाई साहब ने बहुत ही अहम बात कर दी है कि जो रजिस्ट्रियों पर पाबंदी है ये गोरी टाउन मैनेजमेंट की मिली भुगत के साथ इस पे पाबंदी लगाई गई है। इस पे मैं एक और अगर इजाफा कर दूं तो सुनने में ये है कि जो इस्लामाबाद में, ना सिर्फ मैं आपको अपने चैनल के नाज़रीन को ये बताता चलूं, ये जो रजिस्ट्री पे पाबंदी है ये सिर्फ गोरी टाउन में नहीं है बल्कि बहुत से दूसरे इलाकों में, बहुत सी दूसरी सोसाइटी पे भी ये पाबंदी लगा दी गई है। और इसका जो मफाद है, इसका जो फायदा हो रहा है वे ये इस्लामाबाद में 1-2-3 सोसाइटीज ऐसी है उनको हो रहा है, या जो इस्लामाबाद के करीब 3-1-2 सोसाइटीज आबाद की जा रही हैं, बहुत तेज से डेवलपमेंट हो रही है, ये उनको फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं ये सारी की सारी साजिश तैयार की गई हो। तो इसमें गोरी टाउन मैनेजमेंट के जो हैं वो लोग शामिल हों, उनकी मैनेजमेंट, ये बहुत ही बड़े हाई लेवल पे के साजिश तो नहीं हो रही है रजिस्टर पे पाबंदी जो लगा दी है, इंसान बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी जो हो रही है। जी चंद साहब, जो आपने कहा कि ये बहुत सोसाइटियों पे पाबंदी लगी, ऐसा नहीं है। देखें आप, क्योंकि हमारी जो DC साहब से मीटिंग हुई है, हमारी CDA चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है, तो ये गुलबाग में लगी थी और जिला गार्डन में लगी थी, लेकिन वो पाबंदी ख़त्म हो गई है क्योंकि उनके मालकान ने केस भी किए और फिर जो है वो जाके DC से मिले। अब जो ये जिला गार्डन है, जिला गार्डन में जो पाबंदी लगी है वो पाबंदी नहीं है,
وہ بھی جو جاتے ہیں جن کے معاملہ کو بنتا ہے تو وہ ڈی سی کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں سے ریٹرن لے کے آتے ہیں تو ان کی فائل ہے ان کی رجسٹری نہیں گلبار جناب گارڈن ان کی فائل ہے اور یہ انہوں نے ایل او پی آلریڈی جمع کی ہے اور جو یہ جو گوری ٹاؤن اور جو دوسری سوسائٹی نا ان کا علیحدہ علیحدہ دیکھا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے چینل کے پروسیس سے میں گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے جو ہمارے حکمران ہیں یہ ریونیو جو جا رہا تھا گوری ٹاؤن سے رجسٹری کی بات ہے یہ تو گورنمنٹ کو جا رہا تھا یہ نقصان کس کو ہو رہا ہے یہ تو ابھی جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کو جو ہو رہا ہے اور بینیفٹ کون اٹھا رہے ہیں چند لوگ اور جو لوگ یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے سی وی ٹی کا ٹیکس نہیں جمع کرے 18 کو یا 20 کو ان کی سی وی ٹی ٹیکس ہے تو لازمی بات ہے ان کو بورڈ کے اندر کریں ان سے سی وی ٹی ٹیکس وصول کریں جو عوام ہے جو عوام الناس ہے گوری ٹاؤن کی وہ اس پہ پابندی لگانا میں کہتا ہوں اس طرح سے زیادتی ہے اور میں آپ کی پروسیس سے اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے چیف جسٹس سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جو گوری کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے چاہے وہ بجلی کی بات میں ہو چاہے وہ گیس کی بات میں ہو چاہے وہ رجسٹر کی بات میں ہو تو خدا را ہم ہماری جو گوری کے عوام کی آواز کو سنیں اور جو غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے. جی بالکل ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام کی آواز دوسروں تک پہنچانا اور جو مسئلے مسائل ہیں غوری ٹاؤن کے جو عوام کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا دوسروں تک پہنچانا اور کے مسائل کا حل ہو. آج ہمارے پاس ہمارے مہمان ہیں شبیر احمد عباسی صاحب جو کہ غوری ٹاؤن کی بہت ہی عام شخصیت ہیں اور ہمارے چینل پہ آپ نے دیکھا کہ غوری ٹاؤن کی بہت ہی عام شخصیات نے آپ کے انٹرویو دیے. آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے غوری ٹاؤن کی اور بھی بہت ساری جو عام شخصیات ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہوگی اور آپ ان کی زبانی ان کو دیکھ سکیں گے سن سکیں گے غوری ٹاؤن کے مسائل اور اس پہ ہونے والی گفتگو کے بارے میں. اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں. اچھا شبیر احمد صاحب یہ جو رجسٹری پہ پابندی لگا دی گئی اگر رجسٹری پہ پابندی نہ ہو تو یہ اسٹامپ جو رجسٹری جب کرائی جاتی ہے اسٹامپ پیپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لیے جاتے ہیں اور حکومت کو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا ریونیو حاصل ہو رہا تھا تو حکومت نے اپنی آمدنی کو بند کر کے تو دوسری طرف ہماری جو حکومت ہے وہ دوسرے ملکوں سے امداد کی اپیل کر رہی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. تو یہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے. نہیں کوئی بات نہیں یہ جو آپ بات کرتے جب اپنی پارٹی کی بات آ جائے تو لازم بات ہے حق کو سچ بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم ایز اے مسلمان لیکن جب آپ کی پارٹی کی بات آ جائے آپ کی کسی بھائی کی بات آ جائے تو آپ حق سچ اگر بیان نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں آپ کو سخت بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ ضروری جو میں ابھی پہلے بھی آپ کو عرض کی ہے کہ گوری ٹاؤن کی رجسٹری بند کر کے یہاں پہ کروڑوں روپے کا جو ریونیو گورنمنٹ کو جاتا تھا اگر وہ آج بند ہوا ہے تو یہ گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے یا اور بینیفٹ کس کو جا رہا ہے کہ گوری کے ملکان کو کیونکہ انہوں نے آلریڈی اس رجسٹری کے مد میں لوگوں سے کروڑوں روپے اگر لے لیے ہیں تو ان کو تو بینیفٹ ہے نہ وہ لوگوں کو پیسے واپس کر رہے ہیں رقم واپس کر رہے ہیں نہ ان کو پلاٹ مل رہے ہیں اور نہ ان کو رجسٹری مل رہے ہیں اور اوپر سے گورنمنٹ نے بھی پابندی لگا کے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے گوری ٹاؤن کے واپس. غوری ٹاؤن پہ ظلم ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. غوری ٹاؤن کے ساتھ یہ جو جس کو میں کہتا ہوں سونی چڑیا اس کے ساتھ ہمیشہ ظلم ناانصافی ہوتی رہی ہے. ایک بہت بڑی ناانصافی جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہماری غوری ٹاؤن کی مینجمنٹ ہے انہوں نے بھی کیا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کی مد میں نا لاکھوں نہیں کروڑوں روپے انہوں نے حاصل کیے ہیں ٹھیک ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام انہوں نے غوری ٹاؤن میں نہ ہونے کے برابر کیا. میرا نہیں خیال کہ راجہ علی اکبر صاحب کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی کام کیا ہو یا ہمیں کوئی کام نظر آیا ہو. پچھلے دنوں بابر ستی صاحب آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ چودھری عثمان صاحب نے 30-40 کروڑ روپے کے ڈیولپمنٹ فارم فروغ کیے ہیں. ابھی جو انتظامیہ جو کام کر رہی ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ کی مد میں لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر رہی ہیں لیکن ڈیولپمنٹ تو ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی چند صاحب یہ تو کیونکہ وہ کہتے ہیں آنکھوں میں جو ہے وہ مقصد ہم دیکھ نہیں سکتے نہ دھوان ڈال سکتے تو سب عوام کے سامنے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ 2016 کے بعد غوری ٹاؤن میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. چودھری عثمان جب اس نے چارج سنبھالا ہے اس نے مین روڈ کی پیچپ کی تھی تو اس نے جو پلاٹ کی مد میں لوگوں سے ڈیولپمنٹ کی مد میں تقریباً بابر ستی صاحب جو کہتے ہیں 40 کروڑ میں تو یہ نہیں کہوں گا
لیکن کروڑوں روپے مل دیے. اس میں 50 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں 20 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ لیے اس نے. تو میں اگر کچھ کہوں گا تو شاید کہ الزام ہو جائے. اور یہ وہ جو چودھری عثمان جو ہمارے انہوں نے فیصیت کی, انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے کہ 17 یا 20 کروڑ کا انہوں نے لیے. تو 17-20 کروڑ کا لے کے تو غوری ٹون پہ کچھ بھی نہیں لگا, 1 روپیہ بھی. اور اس کے بعد جو دوسری انتظامیہ آئی ہے, چودھری عبدالرحمان صاحب اور جہانگیر اکبر صاحب, اور جہانگیر اکبر صاحح آئے تھے واپس میں جانے کی تیاری. تو انہوں نے بھی فی الحال لوگوں سے, میں تو یہ سمجھتا ہوں لوگ جو کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی مد میں اور ٹرانسفر کی مد میں, آپ نقشہ فیس کی مد میں, ابھی بھی ان کے پاس لاکھوں روپے ڈیلی کے جمع ہوتے ہیں اور وہ آپس میں بانٹتے ہیں. بولے کہ کسی سیکٹر میں بھی 1 روپیہ بھی میرے خیال میں 4-5 سالوں میں نہیں لگا. اگر لگا تو میں آپ کے چینل میں کچھ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آئیں آ کے چیک کریں ہمیں, تاکہ ہم یہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں. جی ہمارا چینل جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے حاضر ہے, جو بھی اپنا موقف دینا چاہے, غوری ٹون کے بارے میں بات چیت کرنا چاہے, چاہے چودھری عثمان صاحب ہوں یا جو راجہ علی اکبر کے اینڈ کمپنی والے ہوں, یا ارحمان ایسوسیٹس والے چودھری عبدالرحمان صاحب ان کا نمائندہ ہو, یا ڈیلرز کے کوئی نمائندے بات چیت کرنا چاہے تو ہمارا چینل ان کے لیے حاضر ہے. اچھا شبیر احمد ویس صاحب, چودھری عثمان صاحب نے ڈیولپمنٹ کی بات میں کافی پیسے جمع کیے تھے, لیکن انہوں نے ان کے دور میں کم سے کم رہائشیوں کو کچھ کام ہوتے نظر تو آ رہے, تھوڑے بہت ٹیپ ٹاپ, کوئی سڑک کے کنارے, کوئی گلیوں کے کام, کوئی سکوٹی ہوتی نظر آ رہی تھی, کوئی اسٹریٹ بورڈز, کوئی پودے, کوئی گرینری بنتی نظر آ رہی تھی. لیکن جب سے اس سوسائٹی نے, پرانی سوسائٹی نے ٹیک اوور کیا, اس کے بعد تو ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ کے کام بالکل ہی ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی چودھری عثمان صاحب نے ضرور جو ڈیولپمنٹ کام کیے ہیں, تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 4A میں جائیں تو 4A میں انہوں نے ڈبلنگ پلاٹ بھیج دیے ہیں, غوری بی میں ڈبلنگ پلاٹ بھیج دیے ہیں, فیز 7 میں ڈبلنگ پلاٹ بھیج دیے ہیں. دیکھیے اگر آپ 2 پلاٹ روز بیچیں تو 25-30 لاکھ روپے کا پلاٹ بنتا ہے, ایک پلاٹ بنتا ہے تو سمجھو 50 لاکھ کے. اس میں سے اگر انہوں نے 5 یا 10 لاکھ روپے لگا دیے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور 2022 میں انہوں نے چارج سنبھالا ہے, اس میں کیونکہ ہماری ایک سپریم کونسل بنی ہے جس میں ہم 22 لوگ ہیں, الحمدللہ اس نے سب سے پہلے ایک کام کیا ہے کہ ان کی جو 2 نمبر فائلیں دیکھ رہی تھی اس پہ پابندی لگائی ہے. اور اس کے دوران بھی انہوں نے 5-7 فائلیں بیچی ہیں. جو ہی سپریم کونسل کو پتہ لگے تو میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سپریم کونسل نے اس پہ ایکشن لیا ہے, اور جو جن لوگوں کو انہوں نے پلاٹ بیچے تھے ان کو پیسے واپس کروا کے دیے ہیں, اور مزید ان کو یہ پابند کیا ہے کہ آپ جب تک متصلین کے معاملات حل نہیں کریں گے آپ کوئی بھی نہیں فائدہ دے سکیں گے. اچھا شبیر احمد بھائی صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جس وقت چودھری عثمان صاحب تھے تو اس کے بعد جب اس پرانی کمپنی نے ٹیک اوور کیا تو اس میں جو مرکزی کردار ادا کیا تھا وہ کیا تھا آپ کی ڈیلر سپریم کونسل نے, چودھری عثمان سے لے کر جو ہے راجہ علی اکبر اینڈ کمپنی اور ارحمان ایسوسیٹس کے حوالے کرنے کا. تو اب جب جب چودھری عثمان سے یہ الزام تھا کہ وہ ڈبل فائلیں کر کے بیچ رہے ہیں, متاثرین کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں, تو یہی کام تو اس سوسائٹی نے بھی شروع کر دیے ہیں. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ جو ڈیلرز کے نقطہ نظر سے کہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں, 2 نمبر فائلیں بیچ رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اس کا نزلہ جو ہے ڈیلر سپریم کونسل پہ بھی گرے گا. جس طرح وہ اگر ذمہ دار ہیں تو آپ کی سپریم کونسل بھی تو اس میں ذمہ دار ہوگی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی چاند صاحب, بالکل یہی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ڈبلنگ پلاٹ بیچنے شروع کر دیے, تو تقریباً 6 سے 7 لوگ جو مجھ سے رابطہ کیا, سپریم کونسل سے رابطہ کیے, تو الحمدللہ ان کے پلاٹ کے معاملات ہمیں حل کیے, ڈبلنگ پلاٹ کے. تو آج میں آپ کے چینل کو اپنے غوری ٹون کے جتنے بھی ڈیلرز بھائی ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی فائل جو چودھری عبدالرحمان یا راجہ اکبر صاحب کے بیٹوں نے بنا کے دیے ہیں, آپ سپریم کونسل سے رابطہ کریں, انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کروا دیں گے. یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو کہ سپریم کونسل کے سرپرستی اعلیٰ شبیر احمد بھائی صاحب نے کی ہے. اچھا شبیر احمد بھائی صاحب, اس چینل کے توسط سے آپ جو غوری ٹون کے متاثرین ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, غوری ٹون کے متاثرین جن کے لیے الحمدللہ ہم
2015 और 2017 2019 में हमारा यहाँ एक कैंप भी लगा हुआ था, जिसमें हमारी तो पूरी कोशिश थी कि गोली टोल के मुतासरीन के मामला हल करें। और 2017 में हमने 376 जो मुतासर लोग थे उनको उनकी रकम लेकर दी है। जो और जिस बंदे ने 7 लाख का प्लान दिया उसको 15 लाख भी मिला, उसको 17 लाख भी मिला। ये 2017 में तकरीबन 376 प्लाट हमने क्लियर हुए और आज 10 महीनों में जो हमें टारगेट दिया गया है, हम तकरीबन 120 मुतासर जो है वो तकरीबन उनकी मामला हल होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द मुतासरीन के मामला हल होंगे। मैं आपके चैनल से ये कहूँगा कि आप अपनी जगह जारी रखें, आप सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें और इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े होंगे। और ये जो चौधरी अब्दुर्रहमान, राजा जहांगीर अकबर और उनके ब्रदर चौधरी उस्मान, इंशाल्लाह आप हक इनसे दुआ करें। अच्छा शबीर अहमद साहब, मेरा ये चैनल के जो लोग देख रहे होते हैं वो देखना ये जानना ये चाहेंगे जो मुतासरीन हैं कि मुतासरीन के लिए ऑप्शन क्या क्या है कंपनी की तरफ से और डीलर सुप्रीम काउंसिल की तरफ से, वो क्या क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो गोरी टोल के जो मुतासरीन हैं इस चैनल को देखते हैं वो अंदरूनी मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क दुबई सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, उन्होंने प्लाटें यहाँ पे लिए हैं, वो भी मुतासरीन में शामिल हुए कॉल करके पूछ लेते हैं। तो उनके लिए ऑप्शन क्या क्या है गोरी टोल मैनेजमेंट की तरफ से और डीलर सुप्रीम काउंसिल की तरफ से। डीलर सुप्रीम काउंसिल को उनकी ये उनके साथ खड़ी हो सकती है। ये जो मामला हल करने ये गोली मलकान ने करने, इसमें चौधरी अब्दुर्रहमान साहब है और राजा अकबर साहब के बेटे हैं। क्योंकि राजा अकबर साहब के फौत होने के बाद उनकी विरासत जो है लाजिमाबाद उनके बेटों को मिली है। तो जब ये गोली टाउन की जितनी भी प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी जो इस्लामाबाद का उनका एक प्लाट है, एक फेस्टन में जो उन्होंने ज़मीन खरीदी हुई है, दोनों पार्टनर लाजमी बात है ये एहसास है ये बेचेंगे और लोगों के मामला हल करेंगे। और इंशाल्लाह मुतासरीन के मामला मैं इतना कहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि हमें जब भी कोई मुतासर हमारे साथ आएगा हम उसके साथ खड़े होंगे और ये मलकान गोली के मलकान से उनसे या तो पैसे दिलवा के रहेंगे जो आज का रेट है, या उनको उसकी मतबादल अगर कोई प्लाट देना चाहते हैं। जी आज बहुत ही आम बातें हुई, हमारी रजिस्ट्री के बारे में बात हो गई है, बिजली के बारे में बात हो गई है, मुतासरीन के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, अब जो बात होने लगी है वो बहुत ही अहम बात है और बिल्कुल डीलर्स के लिए है। तो डीलर्स के लिए आप जो बातें करने जा रहे हैं शबीर अहमद भाई साहब, वो सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्खुसूस जो डीलर्स भाई देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वक्त में इस चैनल पे आपको बहुत ही के बारे में आम मालूमात वसूली दी जा रही है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा शबीर अहमद भाई साहब, आजकल एक बहुत शोर उठा हुआ है कि इस्लामाबाद में जो रियायतर के इलेक्शन हुए थे डीलर्स के, तो वो 22 दिसंबर 2022 को तो उसके खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर आ गया है, अदालत ने फैसला दे दिया है। तो अब वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं और गोरी टाउन के अंदर भी जो है वो एक आवाज उठ रही है कि गोरी टाउन के जो डीलर्स हैं उनके इलेक्शन होने चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए इस्लामाबाद के रियल्टर्स के इलेक्शन जो हुए हैं तो उसके हवाले से तो मैं ये बात कहूँगा कि जिस दिन इलेक्शन थे मैं वहाँ मौजूद था। तो जो दूसरा ग्रुप था जमील बाग साहब का, उन्होंने पूरी धंधे करने की कोशिश की। 11 बजे उन्होंने जो पोलिंग थी वो रोक दी थी। तो लाजमी बात है जब बंदा आता है तो वो कोशिश करता है कि पोलिंग रोक दे और धंधे करे। उसके हवाले से चलो वो तो केस चला है, अभी भी अदालत में चल रहा है। कल वो एक स्टे का आ गया आर्डर जमील बाग साहब की हक में, लाजिम बात है सदारतार साहब जाएंगे तो वो अदालत तो उनको भी सुनेंगी। पहले मैं गोरी टाउन की बात करूँगा क्योंकि मेरा दादा गोरी टाउन से। गोरी टाउन में हमने 2019 में इलेक्शन करा के तजर्बा हासिल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोरी टाउन में हमारे जिलों में 2012 से मैं सदर भी था, पहले भी सदर रहा 2012 में। बड़ा इत्तेफाक था, बड़ा एहतियात था, यकजहती थी। और 2017 तक मैं आप यहाँ पे तरीक उठाने का देख सकते हैं तो किसी किस्म के मामला नहीं थे। हमारे जो मलकान थे वो भी जो काम करते थे गलत, वो बड़े सोच समझ के करते थे। 2019 में क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था इनके साथ
راجہ لکھپور صاحب اللہ مرحوم چودھری عبدالرحمان صاحب، راجہ سلمان صاحب، شکیل بھائی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ اچھا ساجد بھائی صاحب جو ہمارے بھائی تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور چودھری عثمان صاحب سے انہوں نے اس ٹائم 2019 میں ہمیں جو متاثرین بتائے تھے 639 پلاٹ جو اگریمنٹ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور اس ٹائم ہم نے ان کے پاس ایک احتجاج بھی اس ٹائم کیا تھا، ان کے گھروں کے گئے تھے، چودھری رحمان صاحب اور راجہ لکھپور صاحب کے گھروں پر گئے تھے، انہوں نے ہم سے 6 مہینے کا ٹائم مانگا تھا، 6 مہینوں میں انشاءاللہ آپ کی تسلیم کی معاملات آپ کر دیں گے۔ جب 6 مہینے کا ٹائم پورا ہوا تو چودھری عثمان صاحب کیونکہ ہمارا ہیڈ آفس جو ہوتا تھا وہ سردار شکور صاحب کے دفتر میں ہوتا تھا، وہاں بلایا تو انہوں نے کہا یار ہمیں کچھ ٹائم دے دیں، تو ہم کیونکہ جذباتی بھی تھے اور پاورفل بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹائم نہیں دیں گے، آپ لوگوں کے معاملات حل کریں۔ تو چودھری عثمان صاحب نے ایک گروپ جو ہے نا وہ یہاں پہ گوری ٹاؤن میں الیکشن کرایا، اس پہ انہوں نے الیکشن کروائے۔ الیکشن میں کیونکہ ہمارے بھائی جتنے میٹیریلز بھائی ہیں وہ تقسیم ہو گئے ہیں، 3 گروپ میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی سوسائٹی کسی جگہ میں عوام جب تقسیم ہو جائے نا تو پھر ان کی کام نہیں ہوتی۔ تو میں تو یہ کہوں گا آج بھی اپنے ڈیلرز بھائیوں کو کہ آپ اس میں اتفاق اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ تو میں گارنٹی سے یہ کہتا ہوں آپ کے ڈیلر کے پروسیس سے کہ گوری ٹاؤن کے معاملات جو وہ ہفتوں میں آتے ہیں۔ اچھا شبیر احمد بھائی صاحب اس سے پہلے بھی گوری ٹاؤن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے 2 دفعہ صدر بھی رہ چکے ہیں، اور جب 2020 میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس وقت ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں گوری ٹاؤن کے ڈیلرز کے لیے بہت ہی اہمیت کی عمل ہے، ایسی گفتگو جو گوری ٹاؤن کے ڈیلر شبیر احمد باسی صاحب سے سننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں۔ جب آخری دفعہ گوری ٹاؤن میں ڈیلر ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوئے تھے 20 جنوری 2020 کو، تو اس وقت آپ صرف 2 ووٹوں سے ہار گئے تھے، تو لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں شاید آپ 2 ووٹوں سے ہار گئے تو اس لیے آپ الیکشن کے اگینسٹ باتیں کرتے ہیں، جو آپ کی سپریم کونسل ہے تو وہ نہیں چاہتی ہے کہ گوری ٹاؤن میں الیکشن ہو، جبکہ ڈیلر جو ہے وہ چاہتے ہیں الیکشن ہو، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چند بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ 2019 میں جو اپنے ہمارے صدر بنے تھے عامر خان صاحب، ان کو پورا اختیار تھا، 2 سال تو بالکل ہم بولے بھی نہیں ہیں، جگہ پہ سب خاموش رہے، بلکہ ہم نے عامر خان کو ہار بھی ڈالے ہیں۔ ہم نے کہا کہ عامر خان ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ جہاں بھی ہمیں بلائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو 2019 سے لے کر 2022 تک جو ہولی کے حالات میں وہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ آپ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تمام ڈیلرز بھائیوں کے سامنے ہیں، اگر وہ حالات اچھے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں ہمارا یہ وہ تجربہ ٹھیک تھا۔ تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سپریم کونسل میں شبیر عباسی بابر صدیق سردار شکور صاحب یا دوسرے جو بھی ہمارے بھائی ہیں آئیں بیٹھیں، اگر آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ یار شبیر عباسی سے بابر صدیق سے فلاں اگر اچھا کام کر سکتے تو ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی ہوں، ایسا نہیں کہہ رہے۔ میں نے اس دن بھی اپنے گروپ میں ایک میسج چھوڑا ہے کہ آپ کل کا 3 بجے کا ٹائم رکھیں، سب ڈیلرز بھائی کو بلا لیتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اور مجھ سے اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، مجھ سے بہت اچھے لوگ اور اچھے تجربہ رکھتے ہوئے لوگ، ہاں یہ ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے، اس میں جیب سے آپ کو پیٹرول بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے جانا بھی پڑتا ہے۔ آج رات میں تقریباً 12:30 پونے 1 بجے میں کھانے سے گیا ہوں، لوگوں بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو لازم بات ہے آپ جب کسی کے فلائی کام کے لیے جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو عامر خان ہمارے کے وہ بھی بھائی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کے مخالف لڑے ہیں، شراز سے مخالف لڑے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو شراز صاحب کیونکہ اس سپریم کونسل میں شامل ہو گئے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ عامر خان بھی بہت جلد سپریم کونسل میں شامل ہو جائے۔ اچھا عامر خان صاحب کو آپ نے اس چینل کے تھرو سپریم کونسل میں شمولیت کی دعوت بھی دے دی ہے، تو صرف عامر خان صاحب کو یہ دعوت ہے یا جو دوسرا ایک اور گروپ بنا ہے گوری ٹاؤن کی ڈیلرز کا، گوری ٹاؤن ڈیلرز ایکشن کمیٹی کے نام سے، تو ان کو بھی آپ سپریم کونسل میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی ایک ڈیلرز کی بنی ہوئی ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ملک ناصر صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ سپریم کونسل کے ممبر ہیں،
आज भी आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा जो सुप्रीम मुस्लिम ग्रुप बना है उसमें वो शामिल है। वो अलग ही बात है कि वो किसी वजूहत से या किसी ज़ाती इख्तलाफात की वजह से नहीं छुड़ा है। लाजिमी बात है सुप्रीम काउंसिल में जो भी बंदा आता है वो खुद नहीं आता, वो लीडरों की जो हमायत की वजह से आता है, उनको छोड़ना खुद नहीं चाहिए था। बाकी चाचा जमीर साहब है, वो हमारे चाचा हैं, उनको हमने पहले भी हमारे जो 2012 की यूनियन बनी थी उस टाइम में हमारे सरपरस्त थे, तो आज भी मैं उनके पास से उठ के आया हूँ। तो उनका यही मतलब होगा कि हम इंशाल्लाह एक होंगे और हम गोरी के लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। अल्लाह करे कि गोरी टाउन के डीलर्स गोरी टाउन के मफाद के लिए, गोरी टाउन के मिसाइल के लिए जमा हों। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज जो आपने आमिर खान को भी, जो साबिक सदर हैं, मौजूदा सदर है, साबिक सदर, तो आप भी क्लियर करेंगे, उनको भी आपने सुप्रीम काउंसिल में शमूलियत की दावत दिया है, और गोरी टाउन डीलर्स एक्शन कमेटी को भी दावत दिया, और मलिक नासिर अवान को भी दावत दी है। मैंने आपसे कहा था कि हम आप जो बातें करने जा रहे हैं डीलर्स के लिए बहुत ही आम है। तो डीलर्स के बारे में बातें करते करते हम एक बात कहीं भूल ही जाए, गोरी टाउन फेज 7 में जो बिजली का मसला है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। उसका जो डिमांड नोट है, डिमांड नोट जमा हुआ है और अभी कुछ खंभे भी ला गए हैं। आगे लोग ये जानना चाहते हैं कि गोरी टाउन फेज 7 में बिजली कब आएगी। तो उसके अलावा जो गोरी टाउन फेज 7 में जो कमेटी बनाई गई है उसको भी कुछ डीलर्स के से तहफात है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एक तो ये आप बताएं, जो फेज 7 की बिजली के लिए जो कमेटी बनाई गई उसको गोरी टाउन के जो डीलर्स हैं, कुछ डीलर्स उन पे तहफात हैं, और फेज 7 में बिजली कब आएगी ये चैनल के नाजरीन देखना सुनना पसंद करेंगे कि बिजली कब आएगी फेज 7 में। चांद भाई बिजली तो लगानी है वापा वालों ने, नेपरा वालों ने, हमने तो लगानी नहीं है। डिमांड नोट जमा हो गया, खंभे लगने शुरू हो गए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द 2-3 महीनों में इंशाल्लाह फिर 7 की बिजली लग जाएगी। उसके लिए एक डिमांड नोट हो रहेगा और इंशाल्लाह सुप्रीम काउंसिल की कोशिश होगी कि हम फेज 7 की कमेटी से मिल के तो उनकी जो अगला जो डिमांड नोट है वो कोपनी मलकान से लेकर उनका जमा करवाएं। तो जो डीलर्स इख्तलाफ रखते हैं, देखिए तनकीद और इख्तलाफ ये अपनी जगह हर जगह में होते हैं, ये आज के नहीं है। ये तकरीबन आप हमारे अम्बिया इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको कर देखें तो लाजमी बात है इख्तलाफ जो है ना वो सहाबा किराम में कि जब लश्कर में था उसमें भी इख्तलाफ होते थे। आप जहाँ भी जाएंगे तो इख्तलाफ एक एक पेज पे तो बहुत मुश्किल है होना। ये हमारे मुसलमानों की वैसे भी यही थे। तो अभी आप ये देखिए कि हम जो मुल्क में 14-15 पार्टियाँ बनी हुई हैं, इख्तलाफ वो भी एक दूसरे से करती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा गोरी के डीलरों से ये जब अपने अपने इन्वेस्टर अपने इलाके की जब बात आई तो अपने मफादात को गलत रख के सब एक हो जाए। मेरा ये बताना है। हमारा चैनल बनाने का मकसद यही है कि जो गोरी टाउन के मसले मसाइल हैं प्रॉपर्टी के हवाले से वो आप तक पहुँचाना, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है मोबाइल पे देख लेते हैं, आपको पता नहीं होता क्या हो रहा है, तो आपको हर चीज़ तमाम की तमाम मालूमात हमारे चैनल के वसत से मोबाइल पे सारी मालूमात हासिल है, जिससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गोरी टाउन की आज बहुत ही आम शख्सियत शबीर अब्बास साहब आज के हमारे मेहमान हैं, तो उनसे हमारी बहुत ही अच्छी बातचीत हो रही है। एक आखिरी सवाल रह गया आपसे कि जो फेज 7 में आपने कहा कि बिजली आने वाली है या बिजली आ जाएगी, एक जो डिमांड नोट है वो तो उसको जमा करने के लिए तो बड़ी मेहनत की गई है, बड़ी मुश्किल से जमा हुआ है, वो था तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए के करीब का। जो अब आने वाला जो डिमांड है वो तो 6.5 करोड़ रुपए के, वो कैसे जमा होगा? देखिए चंद साहब, मैंने आपको पहले कहा कि जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए जब निकलते हैं, जब आप वेलफेयर के लिए निकलते हैं तो अल्लाह मदद फरमाता है। जिस तरह 4 करोड़ 38 लाख का की डिमांड नोट जमा हो गया तो इंशाअल्लाह ताला जो 5 करोड़ या 5.5 करोड़ का जो डिमांड नोट आएगा, मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा और इंशाअल्लाह वो भी जमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, आज शबीर अहमद भाई साहब ने हमें बहुत टाइम दिया है, बहुत सारे गोरी टाउन के बारे में अच्छी सी बातें हुई हैं, आपको भी सुनने को मिली है। इससे पहले बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि आपके इल्म में नहीं थी। हमारा मकसद है आपको तेज तरीन मालूमात फराहम करना, गोरी टाउन के बारे में अपडेट फराहम करना। जो हमारे चैनल के नाजरीन देख रहे हैं वो उसमें हमारे चैनल के नाजरीन में CDS सेक्टर के भी नाजरीन है, उस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि हमारा एक ऑफिस
غوری ٹون اسلام آباد میں بھی ہے، اس پہ آج ہم غوری ٹون پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آخر پہ میں آپ کا شکریہ ادا بھی کروں گا اور آپ سے شبیر احمد بھائی صاحب کوئی ایسی بات جو آپ ہمارے چینل کی وساطت سے لوگوں کو بتانا چاہیں، غوری ٹون کے ڈیلرز کو، غوری ٹون کے رہائشیوں کے، غوری ٹون کے متاثرین کو، یا غوری ٹون کے مینجمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ بتائیں۔ جی آپ نے بہت لمبے ایک سوال میں آپ نے 4-5 سوال کر دیے ہیں۔ آپ نے یہ کیا کہ عوام کو تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو بھی بھائی ہمارے میرے یہ میسج سن رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی صبح اٹھیں نماز پڑھیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے ایسے بندے سے ہم سے کام کروائے۔ آپ نے صرف ایک بار یہ سوچنی ہے کہ ہم کسی کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ جب آپ یہ چیز سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رزق اللہ تعالیٰ نے وہ ٹھیکہ لیا ہے، رزق کا جو ہے وہ ٹھیکہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ غیب کی مدد سے آپ کو رزق دے گا۔ دوسرا آپ نے جو کوپری ملکان کی بات کی ہے، کوپری ملکان کی میں چودھری عثمان چودھری عبدالرحمان راجہ لیکو صاحب کے بیٹے کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد لوگوں کے معاملات، متاثرین کے معاملات کو حل کریں۔ آپ نے بھی مرنا ہے، مرنے سے پہلے لوگوں کے جو پلاٹوں کے معاملات ہیں یا متاثرین ہیں ان کے معاملات حل کریں، کیونکہ آخر جو ہے یہ بہت بری ہے کہ دنیا میں سب کچھ رہ جاتا ہے، یا کچھ بھی ساتھ بندہ لے کے نہیں جاتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اولاد اچھی ہے نا تو آپ کو اس کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر آپ کی اولاد اچھی نہیں ہے تو آپ جتنا بھی کما کے جائیں گے اس پہ عیاشی کریں گے، اور وہ آپ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں مغفرت کی بلکہ نہیں عذاب بھی بنے گی۔ اور تیسری بات میں غوری کے ڈیلروں کے بارے میں آپ نے کی ہے، میں تمام ڈیلرز بھائیوں کو یہ کہوں گا جو میرا یہ میسج سن رہے ہیں آپ کے چینل کی توسط سے، کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، اور انشاءاللہ پہلے بھی بھائی تھے، آئندہ بھی بھائی رہیں گے۔ تو یہ سیاست رائے اختلافات جو رکھنا یہ ہر بندے کے حق ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایک پیج پہ میں عامر خان، ملک ناصر، یا جو بھی میرے بھائی یہ میرے میسج سن رہے ہیں کہ ہمیں اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب ہم ایک ہو گے تو انشاءاللہ پورے کے مسائل پہنچ جاتا ہے۔ بہت شکریہ جی، مہربانی۔ شبیر احمد بھائی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ غوری ٹون کی بہت ہی عام شخصیت آج کی ہماری مہمان تھی، اور ہمارا مقصد ہے آپ کو تیز ترین معلومات فراہم کرنا بالخصوص غوری ٹون کے بارے میں اور اسلام آباد کی پراپرٹی کے بارے میں۔ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آنے والے وقت میں اور بھی بہت ساری عام شخصیات اس چینل پہ آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ حاصل ہوگی۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ جیسی ہم معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے۔ شبیر احمد صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا بھی دیکھنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔